बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज इंशाल्लाह हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से मुनफरिद और इम्पोर्टेंट है कि आज हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे थियरेटिकल कि मकसद क्या होता है, कामयाब हो जाएं, अच्छे काम करें, गुनाहों से बचें, नेकी के काम करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, इखलाक अच्छा करें। नहीं, बल्कि हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे करें, क्योंकि ये हम सबको पता है अच्छा होना चाहिए, नेक काम करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कैसे करें, क्यों उस तरफ तबीयत नहीं जाती, क्यों नमाज में हमें वो बोझ महसूस होता है, क्यों रोज़ा हमें वो बोझ महसूस होता है, क्यों अच्छे कामों से हम भागते हैं, क्यों गुस्से की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं और प्यार की तरफ, इज़्ज़त की तरफ, इखलाक की तरफ हम नहीं जा पाते। इसलिए नहीं जा पाते कि हमने उस प्रोसेस से नहीं गुजारा गया, हमें वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करवाई गई, वो एक्सरसाइज नहीं करवाई गई, लिहाजा हम प्रैक्टिकल वो करने से कासर हैं। ऐसे ही है जैसे अगर मैंने वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं की और कोई मुझे कहता है कि आपको 200 किलो वज़न उठाना चाहिए, तो और मुझे नसीहत भी करे, इसका फ़ायदा भी होगा आपको, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, तो लेकिन मैं नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी ट्रेनिंग नहीं है, मैंने शूटिंग फायरिंग नहीं सीखी हुई। और कोई मुझे कहता है रोज़ाना आप जो है वो 100 निशान एग्जैक्ट लगाया करें, ठीक है, मैं कैसे लगाऊं, मैंने सीखी नहीं हुई। बहरहाल आज का जो टॉपिक है, आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल कैसे करना और हमने बदलना कैसे है, अपने आप को प्योरीफाई कैसे करना है, अपने जो अल्लाह ताला ने जो हमें अमानात चीज़ें दी हुई हैं, अमानतें दी हुई हैं, उनको हमने ठीक कैसे करना है। और ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का जो सेशन होगा वो पिछले सेशन का जो है पार्ट 2 है, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि मकसद हयात और कामयाबी का रास्ता, उसका पार्ट 2 इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे प्रैक्टिकली कि ये सारी चीज़ें किस तरह से प्रैक्टिकली मुमकिन है। और इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा चंद मिनट में रिव्यू ले लूँ पीछे कि हमने क्या बात की थी, उनमें से कोई इंपॉर्टेंट जो 1-2 स्लाइड्स हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं ताकि आपको रिव्यू हो जाए। और उसके बाद हमें पूरा प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको सिखा दूँगा और इंशाल्लाह ये सारा मटीरियल भी हमारा जो ट्रेनिंग ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इस ग्रुप के अंदर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने हमारी अरवाह को पैदा किया और इन अरवाह को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें जो है जब दुनिया के अंदर भेजा तो हमें 4 अमानतें अता की और इन 4 अमानतों को एक मकसद के ज़रिए अता किया और दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा। और फिर कहा कि जब वो मकसद अचीव करके आओगे, इनका सही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा, और अगर इन अमानतों का गलत इस्तेमाल किया तो फिर उसके लिए अजाब है, उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए सज़ाएँ हैं। तो वो 4 अमानतें जो हमारी रूह को मिली, उसमें हमारा जिस्म है, हमारा दिल है, हमारा दिमाग है, हमारा नफ्स है। और जिस्म से हम ज़ाहिरी तौर पर काम लेते हैं, दिमाग से सोचो विचार का काम करते हैं, और दिल से ये हमारा इखलाक और इस तरह के मामलात हैं, और नफ्स जो है ये ख्वाहिशात और इन चीज़ों से रेलेवेंट मामलात को देखता है। अब 4 वो चीज़ें, ऑब्जेक्टिव जो है हमारे, वो जो हमने अचीव करने हैं वो क्या हैं। उसके अंदर जो पहला है कि अल्लाह ताला के हुक्म को तरजीह देना, यानी जो कमांड, जो गाइडलाइन दी गई है इस सफ़र के लिए, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो मंजिल कामयाबी है, अगर उनसे हट के कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली मंजिल नुकसान है। जिसने जिस मकसद के लिए भेजा है उससे बेहतरीन कोई नहीं जानता। इसलिए हर जगह पे जहाँ उसके हुक्म के साथ किसी चीज़ का टकराव आ जाए और वहाँ उसके हुक्म को तरजीह देना, अगर किसी और को दे दिया तो तबाही और बर्बादी की तरफ हम चले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को तरजीह देना, क्योंकि उन्होंने वो जो कुछ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात दिए हैं कुरान पाक में, वो सारा उन्हें प्रैक्टिकल करके हमें दिखा दिया कि तरीका भी ये है। प्रैक्टिकल इसलिए कर दिया कि बाद में ये ना हो कोई कहे कि नहीं इसको ऐसे करना था, ऐसे करना था, अपने अपने वो अंदाज निकालें, तो कैसे करना था वो भी करके दिखा दिया ताकि कोई अबहाम बाकी ना रहे। और फिर उसके बाद ये सारी ट्रेनिंग लेके, इसलिए कि मखलूक के ऊपर शफकत करना, मखलूक के साथ अपने मामलात को ठीक रखना और उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाना, और फिर अल्लाह की हुजूरी में रहना, अल्लाह की हुजूरी में मुसलसल उसके तरबियत में रहना, ताकि अपने ये सारे अहकामात और मामलात को हम अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो वो 4 हैं। ये कुछ रूहानी बलूगत की निशानियाँ हमने देखी थी कि ये रूहानी बलूगत की ये निशानी मतलब कि इस तरह से आप किसी को नहीं कर सकते कि वो बहुत नमाज़ें पढ़ता है, उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, मामा पहना हुआ है, रोज़े बहुत रखता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन असल में वो नमाज़ें, वो रोज़े इसलिए थे कि उसके अंदर तब्दीली आए और उसकी तब्दीली का असर उसके प्रैक्टिकल से नज़र आए। मिसाल के तौर पर कि रूहानी तौर पर वो शख्स बालग है जो गुस्से की हालत में, जो कोई गलती करे, कोई उससे ज़्यादती करे तो वो कुदरत रखता हो उसको गुस्सा करने की, उसको ताकत रखता हो बदला लेने की, लेकिन नफ्स कहता है बदला लो, लेकिन नफ्स अगर काबू में है, गलबा है, तो वो बदला ना ले। चुगली करना, गीबत करना, बददुआ करना, नेगेटिव बातें करना, ये सारी नफ्स की चीज़ें हैं।
یہ نفس کہتا ہے کہ کرو، اور اگر نفس مضبوط ہے تو ہم سے یہ کروائے گا، اور اگر نفس قابو میں ہے تو یہ چیزیں نہیں کرے گا۔ تو جو بندہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا نفس کا غلبہ ہے، روحانی طور پر وہ کمزور ہے، تقویٰ اس کے اندر کم ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور دوسروں کی بھلائی چاہنا، نہ صرف اپنوں کی بلکہ دشمنوں کی بھی، کہ وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے، ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو حسد کرنا، یہ سارے نفسانیتی معاملات ہیں، اور یہ نفس کی کمزوریاں ہیں جو ہمیں ابھارتی ہیں کہ یہ سارے کام کرو۔ اسی طرح کوئی ہمارے اوپر الزام لگائے تو اس کے ساتھ مقابلے شروع کر دینا، اس کے بجائے کہ یہ سوچنا کہ میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ عیب ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا، میں اپنے آپ کی اصلاح کروں۔ کوئی تعریف کرے تو اس کے اوپر پھولنے کے بجائے، نفس کو بڑا کرنے کے بجائے یہ چیز کرنا کہ بھائی میں تو کسی قابل نہیں ہوں، اگر مجھ سے کوئی اچھا کام بھی ہو رہا تو وہ اللہ رب العزت کے احسان ہیں، اس کی دی ہوئی ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اور پھر بغیر کوشش کے جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسان رہنا شروع کر دے تو یہ مطلب کہ ہر وقت اس کے اوپر یہ کیفیت رہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، یہ غالب یقین آ جائے اس کے اوپر، اور یہ کیفیت آ جائے، تو یہ روحانیت کی نشانیاں ہیں کچھ۔ اور ان تک پہنچنے کے لیے وہ سفر کیا ہے، وہ طریقہ کار کیا، اب ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کو کس طرح حاصل کیا جائے، اس کے لیے تزکیے کا سفر ضروری ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ اپنے اندر کی پیوریفیکیشن، اپنے آپ اندر کو صاف کرنا۔ جب تک جراثیم، گندگی، نیگیٹیوٹی اندر پڑی ہوئی ہے، کوئی پاک چیز اندر جائے گی بھی تو وہ بھی اسی طرح سے خراب ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے 7 اعضاء کو روکنا، وہ ابھی بتاتے ہیں آگے آپ کو۔ اس کے بعد بری سوچ کو روکنا، دماغ سے ریلیونٹ، پھر دل کی خواہشات، دل کا تزکیہ، اس کو روکنا، اور پھر نفس کو مغلوب کرنا، اس کو کمزور کرنا۔ اس کو خوراک روک دیں، کمزور ہو جائے گا۔ ہم روزانہ صبح و شام آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے اس کو خوراک دے دے کے مضبوط کر رہے ہیں، اور روح کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دے رہے۔ تو یہ 4 کام کیسے ہوں گے؟ پھر دیکھ لیں، 7 اعضاء کو روکنا، دماغ کو ٹھیک کرنا، اس کی سوچوں کو ٹھیک کرنا، خواہشات کو، دل کو ٹھیک کرنا، صفات ٹھیک کرنا یعنی کہ، اور نفس کو مغلوب کرنا۔ یہ شیخ احمد دباغ صاحب نے جو طریقہ کار پورا اس کے اوپر بنایا ہے، جو ایکٹیویٹی بیسڈ، وہ میں آپ کو سمجھانے لگوں۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پریکٹس بھی کرنی ہے، اور پریکٹس کے بعد آپ نے جو ہے یہ جو شیٹس اور یہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی، یہ ساری شیٹس آپ نے کر کے اپنے اساتذہ کو چیک کروانی ہیں جو گروپ کے اندر موجود ہیں۔ جو لوگ گروپ میں موجود نہیں ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں گروپ، نیچے دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے پرووائڈ کی جائیں گی۔ جی تو اب ہم بات کر رہے ہیں جی پریکٹیکلی کیا کرنا ہے ہم نے، 4 چیزوں کے اوپر ہم نے کیسے کام کرنا ہے، ان کو کیسے ہم نے امپروو کرنا ہے۔ لیٹس سی 1 بائی 1۔ اور سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے ظاہری اعضاء کے، جسم کے ظاہری اعضاء جو ہیں، جو گندگی اندر لے کے جا رہے ہیں، جو جراثیم اندر لے کے جا رہے ہیں، جو نفس کو طاقتور کر رہے ہیں، ان راستوں سے اس کو فیڈ مل رہی ہے، خوراک مل رہی ہے، وہ یہ 7 ہیں: زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، شرمگاہ ہے، پیٹ ہے، پاؤں ہے۔ اور یہ جو 7 اعضاء ہیں، ان کے ذریعے کون سی ایسی خوراک ہے جو ہمارے نفس کو مل رہی ہے، اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہماری زندگی میں، ہمارے رشتے خراب کر گیا، ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق خراب کر گیا، ہمیں نیکیوں سے دور کر گیا، ہمیں کامیابی سے دور کر گیا، ہمیں تقوی سے دور کر گیا، اور جس نے تباہی پھیلا دی، ہماری دنیا بھی خراب کر رہا ہے، قبر بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا، وہ اس شیٹ کے اوپر وہ سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، وہ ساری خوراک لکھی ہوئی ہے، وہ آپ بڑی ڈیٹیل سے سارے پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے وہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، گانا بجانا، چغلی کرنا، جھگڑا کرنا، خوشامد کرنا، منافقت کرنا، فضول باتیں، غیبت، گالی، مذاق اڑانا، لعنت، جھوٹ، فحش کلامی، وعدہ خلافی، یہ صرف زبان کے ذریعے یہ خوراک اس کو جا رہی ہے۔ اس کے اندر آگے بند کیسے باندھنا ہے؟ نہیں باندھ سکتے، خود سے کوشش کریں گے نہیں ہوگا، لیکن جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اس طریقے سے کوشش کریں گے پوری جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو یہ حل مل جائے گا اس کا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ 7 اعضاء کی پیوریفیکیشن کرنی ہے، اس کے ذریعے اس گندگی کو روکنا ہے۔ لیٹس سی کیسے کرنی ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ شیٹس مل جائیں گی، اور یہ دیکھیں، یہ پہلی شیٹ ہے زبان کی، مثال کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں، ایسی تمام اعضاء کی آپ کو الگ الگ سے شیٹس ملیں گی۔ اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف لکھا ہوا تاریخ، جس دن آپ نے شروع کرنا ہے وہاں پہ آپ تاریخ لکھیں، اور تاریخ لکھنے کے بعد پورا دن یہ جو نیچے لکھے ہوئے زبان کی شیٹ کے نیچے یہ 15 بڑے گناہ لکھے ہوئے ہیں جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کو پڑھ لیں، فوکس کر لیں کہ ان سے میں نے بچانا ہے اپنے آپ کو، اور پورا دن کوشش کر کے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر غلطی سے ہو گیا، نہ جانے انجانے میں ہو گیا، اور اچانک آ کے منہ سے کوئی چیز نکل گئی، اس سے توبہ استغفار کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اور اس سے پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے تو یہ غلط ہے۔ اس میں سے کوئی وعدہ خلافی ہوئی تو آپ کراس لگا دیں گے، اگر نہیں ہوئی تو آپ ٹک لگا دیں گے۔ اس کی ایگزامپل یہ دیکھیں، آپ 1 2 3 4 5 7 8 دن آپ نے ٹک لگایا، 9ویں دن کوئی بڑی غلطی ہو گئی، اب اس کو کراس لگائیں،
اور نئی ڈیٹ لکھیں اور دوبارہ سے آپ شروع کر لیں. اب آپ دیکھیں 18 دن تک آپ چلے گئے اور 19ویں دن پھر غلطی ہو گئی, آپ پھر کراس لگائیں اور پھر آپ نئے سرے سے شروع کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا. پتہ نہیں کتنا عرصہ کس کو لگے, ہو سکتا ہے کوئی پہلے ماہ میں کر جائے. 30 دن کیوں ہیں؟ 30 دن اس لیے ہیں کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ کوئی بھی کام جو مسلسل 30 دن کریں گے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اس لیے رمضان 30 دن ہے کہ مسلسل اپنی ان ساری چیزوں کو 30 دن کے لیے روکیں. تو انتہائی آسان ہے جی رمضان کے اندر. رمضان میں آلریڈی ہم نے روکنا ہی روکنا ہے, شیطان ویسی بند ہے اور ہم بھی ویسے بھی آج کل بند ہی ہیں. باہر جا کے باقی معاملات کے اندر چیزوں کے اندر وہ کاروبار میں چیزوں میں زیادہ انوالو نہیں ہے کہ جہاں زیادہ جھوٹ اور ان چیزوں کے ہوتا ہے. تو گھر میں ہیں, اعتکاف کی طرح ہے, اس کو اپنے آپ کو رکھیں اور اس میں تھوڑی سی کوشش سے یہ کام ہو سکتا ہے. تو مسلسل 30 دن کرنا ضروری ہے. گیپ آ گیا دوبارہ شروع کریں, گیپ آ گیا دوبارہ شروع کریں. اب اگر پریشانی ہوتی ہے جی کراس لگ رہے ہیں میرے بڑے, جی کراس لگنا بھی اچھی بات ہے کیونکہ پہلے زندگی میں کر رہے تھے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا, منہ سے کیا کیا کچھ نکل رہا ہوتا تھا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب کم از کم محسوس ہوگا, پتہ لگے گا اور ریئلائز ہوگا. پھر سب سے پہلے اصلاح کا پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ بندہ غلطی مانے, ریئلائز کرے کہ یہ غلط ہے, اس پہ فوکس کرے اور پھر اگلے سٹیپ پہ جاتا ہے. تو کراس لگنا کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ جہاں مسئلہ مسائل آتا ہے آپ کے جو اساتذہ ہیں, جو گروپ میں لوگ ہیں, ان کے ساتھ وہ شیئر کریں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, رہنمائی کریں گے, ہر طرح سے آپ کو یہ چیز گائیڈ کریں گے. تو یہ زبان کا معاملہ ہے. اسی طرح سے سارے اعضاء کی شیٹس آپ کو ملتی جائیں گی اور آپ ان کی کریں گے. تو یہ 7 اعضاء کا تزکیہ اس طرح سے ہوگا. جس کا 30 دن آپ نے کر لیا وہ انشاءاللہ ہیبٹ بن جائے گی. پھر اس پہ آسان ہو جائے گا. ختم تو نہیں ہوگا گناہ 100% تو ختم نہیں ہو سکتے, معصوم ہم ہو نہیں سکتے, پھر بھی بہت حد تک ہم اس میں بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں جی کہ یہ 5 جو کام میں نے آپ کو بتانے ہیں, جو ہمیں بتائے گئے ہمارے اساتذہ نے کہ یہ 5 بیسک کام ہیں تزکیے کے ذریعے پیوریفیکیشن کے لیے اور اپنی تربیت ٹریننگ کے لیے جو کرنے ہیں. اس میں پہلا کام جو ہے زبان کا تقویٰ ہے, یعنی 7 اعضاء میں سے صرف زبان کا کرنا ہے. 7 اعضاء میں سے صرف زبان کا کرنا ہے, وہ آپ کو شیٹ پیچھے بتا بھی دی. اس کا کرنا ہے, یہ ڈیلی کا کرنے والا کام ہے. دوسرا کیا کرنا ہے, روحانی صفات. ٹھیک ہے, یہ دل سے ریلیونٹ ہوگا. روحانی صفات کی ایک لسٹ ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے صرف پہلی صفت آپ نے کرنی ہے, دیٹ از کالڈ اخلاص. اخلاص کیا ہوتا ہے کہ صرف خالص ہونا, کوئی بھی اچھا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو نفس پہ ڈال دیتے ہیں, میں نے کیا, میں ہماری میں آگے آ جاتی ہے, سیلفیاں بنا کے ہم فیس بک پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں, ہم اس کے تذکرے کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں. یہ سارے اعمال منہ پہ مارے جائیں گے. آپ نے وہ مشہور حدیث کو سنی ہوگی کہ ایسے حاجیوں کو, ایسے غازیوں کو, ایسے شہیدوں کو, ایسے تلاوت کرنے والوں کو, ایسے ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ کہیں گے ہم نے تیری رضا کے لیے یہ سخاوت کی شہادت دی. انہوں نے کہا میری رضا نہیں تھی, اس میں تمہیں اپنے نفس کی خوشی کے لیے اور واہ کروانے کے لیے اور لوگوں سے کیا تھا, وہ سب منہ پہ مارا گیا. دنیا میں تمہیں گولڈ میڈل مل گئے, انعامات مل گئے, بس اب آگے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے وہ عبادت کر کے ہم برباد کر دیتے ہیں, اور وہ عبادت ہمارے اندر تزکیہ نہیں پیدا کرتی, وہ عبادت ہمارے اندر روحانیت پیدا نہیں کرتی, بلکہ وہ عبادت بذات خود ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے. وہ عبادت بذات خود ہمارے لیے حجاب بن جاتی ہے اور ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. وہ عبادت ہمارے گناہوں میں اضافہ کر دیتی ہے جو اخلاص سے خالی ہوتی ہے, کیونکہ اصل جو ہے وہ آپ کا عمل ہے, عمل کے پیچھے نیت ہے اور نیت کے پیچھے اخلاص ہے. آپ کے جتنا اخلاص آتا جائے گا, عمل چھوٹے سے چھوٹا ہوگا, وہ آپ کو فائدہ دے دے گا. لہٰذا اخلاص کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. یہ خود بخود نہیں آئے گا. کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے, اس کا پہلا درجہ بتا رہا ہوں, صرف پہلا درجہ. پہلے 5 کاموں میں اخلاص کا بھی صرف پہلے درجے کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. تمام بڑے نیک کام, مثلا روزانہ 5 نمازیں, ذکر, جو بھی آپ کرتے ہیں بندہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے اور آخرت میں نجات اور اجر حاصل کرنے کے لیے کریں. تو اب جب بھی کوئی اچھا کام کریں, نیک کام کریں, نماز پڑھیں, صرف یہ سوچیں کہ اللہ کی رضا کے لیے. اگر بیچ میں آئے کوئی تعریف کرتے یا خیال آ جائے کہ میں نے یہ کیا, تو استغفار کریں, لا حول ولا قوت پڑھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں, نہیں تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا. تو ہر کام سے پہلے کوئی تعریف کرے اس کو قبول نہ کریں, وہ اللہ کی طرف لٹا دیں کہ صرف دکھانے کے لیے نہیں, واقعی کہ یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا. تو یہ اگر پورے نمازوں میں اعمال میں یہ چیز ہونا شروع ہو جائے, خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اس نیت کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے, تو ٹک لگا دیں. اس میں بھی ویسے ہی ہے, جب کراس ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ سے. اس کے بعد جی نماز کے 10 روحانی درجات. ہم جو نماز پڑھتے ہیں جی, ہمارے لیے نماز بوجھ اس لیے ہے کہ وہ روحانی نماز ہم نے پڑھی نہیں, وہ ہے کیا وہ بھی نہیں پتہ ہمیں. انشاءاللہ آگے اخلاص پہ بھی ہم بات کریں گے. روحانی نماز الگ اس پہ ہم ریکارڈ یا لائیو لیکچرز آپ کو دیں گے. تو اس میں سے جو روحانی نماز کے جو 10 درجات ہیں, اس میں سے صرف پہلے درجے کی ہم بات کریں گے. صرف پہلا درجہ, یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, وسوسے ہوتے ہیں, دل نہیں کرتا, یہ جب درجات آپ کے ہونا شروع ہو جائیں گے,
آپ یقین مانیں کہ نماز میں ہی دل لگے گا، نماز میں ہی مزہ آئے گا، اور اسی کیفیت کے اندر وہ چیزیں ملیں گی کہ کسی اور طرف انشاءاللہ نہیں ہوگا کوئی معاملہ۔ تو اس کے لیے جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکن یعنی قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ تشہد میں ایک مرتبہ یا تینوں خیال ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور اپنے ذہن میں تازہ کریں، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا، سن رہا ہے۔ جب آپ کھڑے ہوئے اور وہ الحمدللہ شروع کرنے کے سے پہلے آپ نے ذہن میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تصور ذہن میں، اس کے نام کا تصور ذہن میں آ گیا، اب شروع کریں۔ رکوع میں گئے، پہلے یہ تصور قائم کریں، پھر آگے پڑھیں۔ تو اس طرح سے ہر رکن کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور موجود ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا، سن رہا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہونا شروع ہو گیا تو پھر خیالات سے جو آسانی ہو جائے گی۔ پھر اگلے سٹیپس ہیں کہ خیالات سے کیسے بچنا ہے، کیسے روکنا ہے، وہ آگے پورے 10 درجات کے اندر ہم سیکھیں گے۔ لیکن پہلا درجہ ہے تو اس کے اوپر اگر یہ ہوتا ہے ساری نمازوں میں تو اس کو بھی ٹک کریں، نہیں تو کراس کریں۔ 3 کام ہو گئے جی، عذاب والا معاملہ ہو گیا، اخلاص جو ہے وہ دل والا معاملہ ہو گیا، اور یہ سوچ جو ہے یہ دماغ والا معاملہ ہو گیا۔ ان کی پیوریفیکیشن کا پہلا سٹیپ یہ ہے، بنیادی سٹیپ یہ ہے۔ اس سے آگے اگلی شیٹس بعد میں ملیں گی، گائیڈ لائن بھی بعد میں ملے گی۔ اب یہ تو ہو گیا پیوریفیکیشن۔ اب اندر چل کے اپنے آپ کو کون سی طاقت دینی ہے، یہ تو وہ ہو گیا نا کہ آپ نے باہر سے روکا، اس کی گندگی کو روکا، نفس کی خوراک کو روکا، نیگیٹیوٹی کو روکا۔ اب وہ پازیٹیوٹی جو اپنے اندر لانی ہے، اب وہ جو روحانی طاقت اپنے اندر لے کر آنی ہے، اب وہ جو اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہے کہ باہر سے آنے والی نیگیٹیوٹی کو کاٹ کے پھینک دے، اس کو روک لے، اس کا مقابلہ کر سکتے۔ جیسے قوت مدافعت آپ بڑھاتے ہیں تو باہر سے آنے والے جراثیموں کا مقابلہ کر کے آپ کو اس بیماری، اس چیز سے بچاتی ہے۔ اسی طرح سے اب آپ نے کیسے وہ روحانی طاقت کیسے حاصل کرنی ہے، وہ لنک کیسے بنانا ہے، اس کے لیے 2 بہت ہی امپورٹنٹ کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں اور کیسے کرنے ہیں اس کی تفصیل یہ دیکھ لیں۔ ایک ہے جی میڈیٹیشن، مراقبہ۔ یہ وہ ہے جو خاموش دل سے ہوتا ہے، اس میں زبان نہیں ہوتی، دل ہوتا ہے، اور دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس سے آپ مناجات کرتے ہیں، اس سے آپ باتیں کرتے ہیں، اور اس سے کیا ملتا ہے یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے اوپر بھی ملے گی۔ ابھی صرف میں طریقہ بتا رہا ہوں، اور اس کی ویڈیو آپ کے گروپ میں شیئر کر دیں گے کہ مراقبہ کیسے کرنا ہے۔ شروع کرنا ہے سب سے پہلے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے۔ اس کے بعد تصور کریں کہ آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، نورانی نام ہے، وہاں سے نور نکل کے کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں بھی اللہ لکھا جاتا ہے، دل میں آتا ہے تو دل میں بھی جیسے یہ اللہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس طرح کا اللہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، اور اللہ کی پکار شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کو شروع کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 1 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے کوئی بھی درود شریف 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ اعمال سارے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب اس تصور کے ساتھ کہ وہ آ رہا ہے جسم کے اندر، روح اور اندر سے جو ہے غلاظتیں گندگی نکل کے باہر جا رہی ہے، اور وہ آپ کے جسم کو صاف کر رہا ہے، تقویت دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، انلائٹمنٹ فیل کر رہے ہیں آپ۔ اس تصور کے ساتھ اب 5 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کہ آپ نے سب سے پہلے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے ان گناہوں کو یاد کرنا ہے۔ 7 کم از کم، یا جتنے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کم از کم 7 گناہ یاد کریں جو بڑے بڑے آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، اگر ہر ایک اعضاء کی ذہن میں رکھ کے یاد کریں گے تو زیادہ آسان ہوگا کہ زبان سے کیا کیا، آنکھ سے کیا کیا۔ تو اس طرح سے وہ ان کو یاد کریں اور ان کو شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا باری تعالیٰ میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تیری نعمتیں کھا کے، تیرے ان ہاتھوں سے تیری دی ہوئی اس نعمتوں کا میں نے غلط استعمال کر کے میں نے یہ سارے معاملات کیا، یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، معافی طلب کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو معافی طلب کرتا ہے وہ گندگی اس طرح سے صاف ہوتی ہے، پیوریفائی ہوتا ہے اندر سے۔ دوسرے نمبر کے اوپر 7 بڑی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور کیا کیا نعمتیں، اگر ایک ایک نعمت پہ بات کرنا شروع کر دیں تو وہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کتنوں سے بہتر بنایا۔ ہم کھا پی رہے ہیں، ہمیں 5 جن کو روٹی نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، کوئی سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے، کوئی معذور پڑا ہے، کوئی ہسپتالوں میں پڑا ہے، کوئی لا علاج پڑا ہے، اور کس طرح سے قید میں ہے، لیکن موذی بیماریوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو اس کے کرم یاد کریں، اس کی نعمتیں یاد کریں، شکوہ کبھی نہ کریں۔ کیوں کہ جو ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہ نہ دیتا ہم کیا کر لیتے؟ ایک آنکھ نہ دیتا، گردہ نہ دیتا، دل کی دھڑکن روک لے، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو نعمتیں جب اللہ تعالیٰ کا اس کا احسان کا شکر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور بڑھ جاتی ہیں، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ان کو ان مقصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کیا کرنا ہے کہ اپنی بڑی ضروریات، حاجات اللہ پاک کے سامنے رکھیں اور عرض کریں کہ اللہ تو ہی ان کو پورا فرما۔
جو بھی حاجات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس سے دعا کریں کہ اس کو پورا فرما۔ اس کے بعد 7 بڑی مشکلات جو زندگی میں ہیں ان کو یاد کریں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی قرض ہے، بیماری ہے، جو بھی چیز ہے اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس سے جو ہے وہ رہنمائی اور اس سے جو ہے مدد طلب کریں۔ اور 5ویں نمبر پہ اب آپ کے جو بھی کوئی فیصلے ہیں اپنے بارے میں، بچوں کے بارے میں، روزگار کے بارے میں، فیملی کے بارے میں کرنے ہیں، وہ اس کے بارگاہ میں پیش کریں کہ یا باری تعالیٰ تو ان کا حل اور وہ جو ذہن ہے جو ہے وہ مجھے عطا کر۔ یہ 5 کام جب ہو جائیں تو ان سب کو ایک تصور میں کریں کہ سامنے ایک گٹھڑی ہے، اس میں ڈالیں، اس میں تصور میں بند کر کے اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا باری تعالیٰ تو جانے اور یہ جانے، مجھے جو ہے وہ اپنی پناہ کے اندر رکھ، مجھے معاف فرما اور اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں، کیونکہ اس کا شکر ادا کرنا اس شخصیت کا ضروری ہے جس کے ذریعے کوئی چیز آپ کو یہاں تک پہنچی ملی۔ اور اس طرح سے پھر آپ اس مراقبے کو ختم کریں گے۔ 5 سے 10 منٹ جتنا ٹائم آپ کر سکتے ہیں اس کو روزانہ آپ کریں۔ یہ روزانہ کی میڈیسن ہے، یہ روزانہ کی میڈیسن ہے کرنے والی، اس میں ناغہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آخری بات، 5ویں بات، وہ ذکر ہے۔ وہ دل سے تھا، خاموشی کے ساتھ، یہ زبان کے ساتھ ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ وہ پیکٹس ہیں انرجی کے، طاقت کے، توانائی کے، جو آپ جو ہے وہ اپنے اندر لے کر جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے آپ کے مسئلے جو ہے وہ حل کرے گی، اور جو پاور اور جو چیزیں آپ کو ملیں گی اس کے ذریعے وہ شاید کسی اور چیز کے ذریعے نہیں مل سکتی۔ تو اس کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ متلاشی یا طالب علم کو چاہیے کہ وہ یہ خیال کرے کہ دنیا کا مال جیسا کہ دولت، عورت، شہرت، سب اس کے پیٹ میں یعنی نفس کے مقام پہ ہے، اور اس کے دماغ اور اس کے پیٹ کی طرف دھیان کرنا چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے دماغ سے یہ سب چیزیں نکل رہی ہیں اور وہ لا کہہ رہا ہے، پھر اپنا سر اوپر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا ہو جائے، اس کے بعد وہ الہ کہے اور یہ خیال کرے کہ سب کچھ نکل کے اس خدا کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نفس کے مقام کے اوپر، ٹھیک ہے، ناف کے مقام کے اوپر یہاں پہ جو آپ سمجھ لیں کہ یہ خواہشات اور یہ چیزوں کا مرکز ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ شروع کریں گے لا سے، لا کا مطلب نہیں، ٹھیک ہے، یعنی الہ معبود، یعنی ہر اس چیز کا انکار جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کی شہرت اور جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ان سب کو ہم نے اس سے نکالنا ہے یہاں سے، اور یہ سانس کے ذریعے باہر جا رہا ہے۔ علاج جب آپ کرتے ہیں تو وہ باہر نکل گئی، اندر کی گندگی، اندر کی ظلمتیں، اندر کی خواہشات، ناجائز ناجائز جو دنیا کی ضرورت سے زیادہ رغبت، یہ سب کچھ اس کے ذریعے علاج کر کے آپ نے باہر نکال دیا، اندر کو صاف کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ہر چیز اللہ کو دے رہا ہے، وہ اللہ کے نام کا تصور کرے اور یہ خیال کرے کہ اللہ کے نام کی روشنی اس کے اوپر ہے، اور پھر وہ الا اللہ کہے اور یہ تصور کرے کہ یہ روشنی اس کے دل سے ہوتی ہوئی اس کے پیٹ تک جا رہی ہے، اور اپنا ذکر اس طرح جاری کرے۔ اب جب الہ کر کے باہر نکال دیا، پھر الا اللہ، جب الا اللہ کر رہے ہیں تو یہ جو روشنی ہے، نور ہے، یہ آ رہا ہے دل میں، جا رہا ہے دل سے ہوتا ہوا وہ نفس کو وہاں پہ جہاں سے غلاظتیں نکل گئی ہیں، اب اللہ کا نام وہاں پہ آ رہا ہے، جو اصل معبود ہے، جو غلط معبود تھے، نقلی تھے، وہ اپنے باہر نکال دیے، اور اپنے اصلی معبود کو، اپنے اصلی خالق کو، رازق کو، جس کا وہ گھر ہے، اس کو آپ نے اپنے اندر بسا لیا۔ تو یہ اس طرح سے یہ ذکر 5-10 منٹ آپ روزانہ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ اس کی ویڈیو بھی ذکر کی پوری آپ کو مل جائے گی، طریقہ کار بھی مل جائے گا، اور اس کے اوپر آپ کام کریں گے۔ تو جب بھی آپ یہ سارا معاملہ کریں گے تو ذہن میں یہ تصور رکھیں، اس کو بار بار دیکھیں اس نام کو، اور اسی طرح اس کو لکھا ہوا اسی انداز میں آپ اس کو تصور کریں، دیکھیں، اور اس تصور کے ساتھ آپ اس کو شروع کریں۔ جب بھی کوئی چیز شروع کریں، کوئی معاملہ کریں، آنکھیں بند کریں، سب سے پہلے اللہ کے اس نام کا تصور کریں، پھر اس سے نکلتا ہوا نور اور روشنی دیکھیں جو ہمارے دل و دماغ میں، جسم میں داخل ہو رہی ہے اور پورے جسم کو پاک صاف کر رہی ہے۔ تو دنیا کی جتنی باقی میڈیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ریکی ہے، چاہے وہ یوگا ہے، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں کہ وہ اسی سے لے کے وہ روشنی کا تصور کرتے ہیں، کیونکہ انسان جس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے وہ اس کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے دل و دماغ کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی برائی کا پہ فوکس کرتے ہیں تو جسم کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ خوف کا تصور کرتے ہیں تو خوف طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ان چیزوں کا تصور کرتے ہیں تو یہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے اوپر۔ تو اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں جو اثر کرتی ہیں، ایک پورا فوکس، ادھر ادھر دھیان نہ ہو، پورا فوکس ادھر ہو، اور دوسرا پوری کیفیت میں ہو۔ تہجد کا ٹائم اس لیے ہے کہ جب آپ سونے سے پہلے بہت کچھ ذہن میں چل رہا ہے، جب سوتے ہیں ساری ونڈو کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو سب کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، صرف ایک ہی کھولتے ہیں،
اور جو کھولتے ہیں وہ پوری طرح, اور دنیا سوئی ہوئی ہے, کوئی شور شرابہ نہیں ہے, تو پورے فوکس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوتے ہیں. تو یہ میڈیٹیشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا ہے, اور جتنی کیفیت بنتی جائے گی, جتنا فوکس آتا جائے گا, اتنے آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. تو یہ جو مختصر سی گفتگو تھی, پریکٹیکل تھا. 5 اعمال دوبارہ سن لیں. ہم نے 7 اعضاء کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے دماغ کو ٹھیک کرنا ہے, دل کو ٹھیک کرنا ہے, نفس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد روح کا سفر شروع ہوگا. روح کا معاملہ آگے کا ہے, وہ الگ بحث ہے کہ پھر انسان کی کیسے باطنی آنکھ سے کیسے دیکھتا ہے, کیسے ہوتے ہیں مکاشفات ہوتے ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, وہ الگ ٹاپک ہے. ابھی ہم صرف پیوریفیکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ان سب کے 10 کے قریب جو ہے لیول ہیں, ان میں سے پہلا لیول آپ کو بتایا ہے. اس سے آپ نے کام کا آغاز کرنا ہے. شیٹس آپ کو اس کے ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ وہ گروپ کا لنک بھی دے دیں گے. جنہوں نے جوائن نہیں کیا, جوائن کرنا چاہیں, موسٹ ویلکم, وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور جو آلریڈی لوگ موجود ہیں ان کو گروپ کے اندر شیٹس مل جائیں گی. اساتذہ الوکیٹ ہو چکے ہیں آپ کو, ان کے ساتھ کام شروع کریں. مہربانی کر کے یہ روزانہ فل کریں, ہر حال میں فل کریں. پھر دیکھیں کیسے اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے, پھر کیسے دیکھیں مجبوراً چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی اور اصلاح ہو جائے گی. نہیں کریں گے اکاؤنٹیبلٹی, آپ کہیں گے خود بخود ہو جائے, بغیر پروسیس کے گزرے ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نیک لوگ بھی, پیغمبر بھی پروسیس سے گزرے, اور وہ حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری بھی چلائی, اور جنگلوں میں بھی رہے, اور پہاڑوں کے سفر بھی کیے, اور کیا کچھ کیا, غاروں میں بھی جا کے سارے تزکیے اور سارے معاملات کیے. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور وہ چیزیں, تو اس نے پیغمبروں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا, اس لیے ان کو پروسیس سے گزارا. پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں بھی کھودی, پتھر بھی کھائے, جنگیں بھی لڑی, شعیب ابی طالب میں بھی رہے, وہ دعا کرتے, سب کچھ ہو جاتا. اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ تھا, پریکٹیکل تھا, کہ مقصد جتنا بڑا ہو اتنی محنت کرنی پڑے گی. خالی بیٹھے بٹھائے یہ جناب وہ کر دیں گے تو یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, ایسا کوئی سسٹم نہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شارٹ کٹ کا سلسلہ نہیں ہے. اس نے پیغمبروں کو جس طریقے سے گزارا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, اور اس کو فالو کر کے ہم نے آگے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس کو آگے پھیلائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ لے کے جائیں صدقہ جاریہ سمجھ کے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بن کے اپنی کامیابی حاصل کر سکیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلے اس سے آگے کے سفر کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آمین.